बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत में इस बात पर सख्त तनाव महसूस किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ का जो सऊदी अरब का दौरा है, जो उन्होंने आज मुलाकातें की, वहाँ पर वो नाकाम हो गया है, क्योंकि जिस मकसद के लिए गए थे, सऊदी सपोर्ट हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर स्ट्राइक करके BLA और TTP की जो मुबैना पनाहगाहें हैं उन्हें तबाह करने के हवाले से, तो सऊदी अरब ने इस हवाले से किसी तरह की सपोर्ट से इनकार कर दिया है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज हुकूमत के मामलात दुरुस्त करवाने के हवाले से जो दरख्वास्त की गई, उस हवाले से भी उन्होंने कोई वाज़े यकीन दहानी नहीं कराई। ये क्या मामला है, बड़ी ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी ख़बर ये है कि जो अफ़गान तालिबान हैं, उन्होंने भी एक खिड़की खोल ली है सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मामलात को सीधा करने के लिए। और जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो साबिक़ सदारत के दौर के खसूसी एलची थे, खसूसी नुमाइंदे थे, बड़े सीनियर अमरीकी सफारतकार हैं, ज़ल्म खलीलज़ाद, उनकी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी के साथ मुलाकात हुई है। और एक कैदी जो उन्होंने अमरीकियों की दरख्वास्त पर अफ़गान तालिबान हुकूमत ने रिहा कर दिया है, वो कैदी कौन है और उसकी रिहाई का मामला क्या है, ये भी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वाक़े से जो अफ़गानिस्तान के हवाले से ये तासुर था कि अफ़गानिस्तान के मामलात को पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पर देख रही है, और वो जो अमेरिका के साथ उनके मामलात हैं वो ख़राब हैं, और पाकिस्तान के साथ मामलात अब दुरुस्त हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह हवाले किया था अमरीकियों के। लेकिन अब उससे भी बड़ी एक्टिविटी अफ़गान तालिबान ने कर दी है, और उन्होंने एक अमरीकी निजात कैदी को रिहा कर दिया है, और ट्रंप जो है वो इसका बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं। ये तफसील भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। नवाज़ शरीफ को उम्रे की इजाज़त एक बार फिर नहीं मिली, और फिर खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादफ़ ये उन्हें एक बयान जारी करना पड़ा कि ये नवाज़ शरीफ की तबीयत बहुत ख़राब है, और वो फ़ज़ाई सफ़र करने की डॉक्टरों ने उन्हें इजाज़त नहीं दी, इसलिए वो उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब नहीं जा सके। लेकिन असल बात यह है कि सऊदी जो शाही ख़ानदान है वो लंदन प्लान, यानी सऊदी अरब से बाला होकर लंदन प्लान की डील करने पर नवाज़ शरीफ से सख्त नाराज़ है। और नवाज़ शरीफ को वहाँ भेजने की सूरत में ये ख़तरा है कि वो पुराने ज़ख्म फिर ताज़ा हो जाएंगे। एक वजह ये है, और दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि फिर शायद नवाज़ शरीफ वतन वापसी से ही इनकार कर दें, और सारा ये जो मौजूदा मसनूई सेटअप है, जो रजीम है Palm 47 वाला, ये पूरा धड़ाम से नीचे आ गिरे। ये भी क्या मामला है, इसकी भी आज तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप की आमद होने वाली है, उस हवाले से भी ज़राए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की कि हमारी बात भी की जाए, जब डोनाल्ड ट्रंप इस इलाके में आए वो यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं। ये सारी तफसील भी आज की वीडियो में शामिल है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान ख़ान पर दोबारा जो सख्तियाँ की गई हैं उसके हवाले से उनकी मुलाकातें बंद हैं, उनका टेलीफोन, उनका जो है वो TV बंद है, अखबार बंद हैं, उनको किताबों की फरहमी एक बार फिर रोक दी गई है। ये सारा क्या मामला है, इसकी भी कुछ तफसील हम देंगे। लेकिन ख़ान डटा हुआ है, उसकी बहनें डटी हुई हैं, पूरी क़यादत डटी हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जिस तरीके से हिमायत हासिल करने की कोशिश की गई PTI की, ये जो मुजव्वज़ा ऑपरेशन है, ऑपरेशन बदर नाम रखा गया पहले, अब जो वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर मुमलकत दाखिला तलाल चौधरी, उन्होंने इनकार कर दिया है कि जनाब हम तो कोई ऑपरेशन करने ही नहीं जा रहे। एक तरफ बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने पहले एक हाइप क्रिएट की कि शायद पता नहीं कितना खौफनाक ऑपरेशन हम करने वाले हैं। जो इनके यूट्यूबर्स हैं, जो इनके वज़रा हैं, उन्होंने एक खौफ व हरास की सूरत हाल पैदा कर दी। लेकिन अब वज़ीर मुमलकत कह रहे हैं कि जनाब वज़ीर मुमलकत दाखिला कि जनाब हम कोई नया ऑपरेशन नहीं करने जा रहे हैं, ये सब अफवाह है, ये है वो है। भाई ये अफवाह, ये ख़बर तो ख़ुद आपने फैलाई, उसके हवाले से तैयारियां आपने की, उसके हवाले से दावे आपने किए, उसके हवाले से
جو پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہے قومی سلامتی کی، وہ آپ نے بلایا، اس کے حوالے سے اے پی کا شور آپ لوگوں اے پی سی کا شور آپ لوگوں نے مچایا، تو آپ لوگ ایک بہت بڑی تیاری کر رہے تھے، لیکن ملک کے اندر سے عمران خان سے آپ این او سی لینا چاہتے تھے، عمران خان نے این او سی نہیں دیا اور سختی سے مخالفت کر دی، اور بیرون ملک سے آپ سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اور امریکہ سے این او سی لینا چاہتے ہیں، لیکن سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے آج آپ کو صاف انکار کر دیا ہے۔ تو اب کھسیانی بلی کھبا نوچے کے مترادف جو وزیر مملکت داخلہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو کوئی آپریشن کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ پل میں تولہ پل میں ماشا، یہ اس طرح کی ان کی حکمت عملی بن رہی ہے۔ اس لیے ان کے حوالے سے آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا کریں گے آنے والے 24 یا 48 گھنٹوں میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کے دورے سے ناکام واپسی پر اب یہ حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ اپنے طور پر یہ ایڈونچر کر سکتے ہیں، لیکن وہ باؤنس بیک بھی کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری جو سابقہ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہارڈ اسٹیٹ ہے وہ کیا ہے۔ جو ہارڈ اسٹیٹ ہے وہ سمجھ لیں کہ بھیک مانگنے کے لیے ہر چوتھے دن دوسرے ممالک کے پاس جا کر نہیں بیٹھ جاتی، ان کی قیادت کے پاس سپورٹ لینے کے لیے۔ ہارڈ اسٹیٹ تو خود ہارڈ ہوتی ہے، وہ خود ہارڈ ہوگی تو ملک کے اندر بھی وہ اپنی ہارڈنس ثابت کر سکے گی۔ اگر اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ اس کے پاؤں ریت پر ہیں، اس کے لیے ہر وقت دائیں بائیں سے یا کہیں نہ کہیں سے سپورٹ کی ضرورت ہے اس حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، اور اپنے عوام کو ہر صورت میں دبا کر رکھنے کے لیے ان کے سر پر آپ نے ہمیشہ گن تان کے رکھنی ہے، ان کی کن پٹی پر آپ نے پستول کی اور بندوق کی نالی رکھنی ہے، تو پھر ایسی اسٹیٹ کو آپ ہارڈ اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو پھر ایک کچھ اور ہی بات ہوگی کہ انتہائی سمجھے کہ غیر یقینی صورتحال سے دو چار اسٹیٹ، جسے ہم بنانا ریپبلکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، جو امریکی کانگریس ہے وہاں بہت بڑا واقعہ اگلے یعنی ماہ یعنی اپریل میں سامنے آ رہا ہے، بہت بڑا دھماکہ۔ وہ دھماکہ کیا ہوگا؟ پاکستان کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کیا بیان دینے کی تیاری کر رہا ہے؟ ایک باقاعدہ پالیسی بیان جاری ہوگا وہاں سے پاکستان کے بارے میں، بھارت کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں اور ایران کے بارے میں۔ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ موجودہ حکومت کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہوگا، آج اس پر بھی بات کریں گے۔ جو سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے افغانستان میں جو پاکستان کی حکومت اور فوج جو آپریشن کرنا چاہ رہی ہے ٹی ٹی پی کے خلاف، اس کی مخالفت کیوں کی ہے، یعنی اس کی سپورٹ کرنے سے کیوں انکار کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سلو پروسیس کے تحت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انہیں وہ قائل کر رہے ہیں کہ جو پاکستان سے یعنی وزیرستان سے پناہ گزین ہو کر پاکستانی پختون قبائل افغانستان چلے گئے تھے، اور وہ پاکستان کی سرحد سے متصل علاقوں میں مقیم ہیں، اور ان کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں ان کی رشتہ دار ہے یا ان کے قبائل سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس لیے چونکہ پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں انہی پناہ گزین قبائل میں چھپے ہوئے ہیں، اور انہی کا وہ ہیومن شیلڈ استعمال کرتے ہیں، تو ان پاکستانی مہاجرین کو جو افغانستان میں گئے ہوئے ہیں آپریشن ضرب عضب کے بعد سے، انہیں پاکستان کی سرحد سے دور علاقوں میں منتقل کیا جائے، اور یہ پروسیس جاری ہے۔ اور اس حوالے سے متحدہ عرب امارات نے کتنے ملین ڈالر دیے اور سعودی عرب اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہا ہے، یہ تفصیل بھی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سعودی حکومت اور متحدہ عرب امارات ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن کے بغیر ہی اس طرح کے کوئی اقدامات کیے جائیں، تاکہ یہ جو معاملہ ہے پاکستان میں ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کا، اور وہ خاص طور پر سرحد پار سے دہشت گردی کا، اگر پاکستان کے اندر سے ہی دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اگر دہشت گرد سرحد پار کر کے آتے ہیں اور حملہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو یہ ایک الگ ایشو ہے۔ اس ایشو کا یہ حصہ ہے کہ کوئی دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں داخل نہ ہو یا یہاں سے حملہ کر کے وہاں جا کر پناہ نہ لے۔ اس مسئلے کا مستقل حل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مدد سے
کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ جو پاکستان آپریشن کرنا چاہ رہا ہے، دوبارہ افغانستان کے اندر میزائلوں سے، ڈرون طیاروں سے اور فضائیہ سے حملے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اس کی مخالفت کر دی ہے، یعنی اس کی سپورٹ سے انکار کر دیا ہے۔ مخالفت اس معنی میں نہیں کہ آپ نہ کریں ہر صورت میں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، آپ اگر کریں گے تو آپ اپنی ذمہ داری پر کریں، پھر آپ اس کے جو فوائد ہیں یا اس کے نقصانات ہیں وہ آپ کے اپنے ہوں گے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی اہم ویڈیو ہے ناظرین۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ تازہ ترین خبریں، ایکسکلوسیو خبریں، واقعات، ریسرچ بیسڈ ویڈیوز لے کر آتا ہے، تو اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور تازہ ترین ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں شروع نواز شریف سے کہ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو آخری عشرہ ہے وہ سعودی عرب میں گزارنا چاہتے ہیں رمضان المبارک کا، لیکن جس طرح پچھلے 3-4 مواقع پر ان کو آخری لمحات پر بیرون ملک جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے NOC نہیں ملا، تو اس بار بھی وہی صورتحال پیدا ہو گئی اور آخری وقت پر نواز شریف کو انکار کر دیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ جناب آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کسی صورت میں فضائی سفر نہیں کر سکتے۔ ایک طرف ناظرین یہ حال ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ نواز شریف کی صحت بہترین ہے، بہت اعلیٰ ہے، وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ارکان اسمبلی سے مل بھی رہے ہیں، تقریبات میں بھی شریک ہو رہے ہیں، لیکن جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو وہ وہاں نہیں جاتے۔ جیسے رجب طیب اردوغان آئے تھے پاکستان میں تو نواز شریف ان کے پاس نہیں گیا، باقی سب لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور اب جب بڑا اہم اجلاس طلب کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے وفاقی اپنا پارلیمنٹ میں، اس حوالے سے کہ جناب یہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے، اس حوالے سے قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس تھا، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس میں عمران خان کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی خصوصی طور پر دعوت دی گئی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ نے آخر وقت تک کوشش کی، حکومت نے کوشش کی کس طرح وہ آ جائیں۔ اسی طرح یہ کوشش بھی کی گئی کہ نواز شریف بھی ہر صورت میں اس میں شریک ہوں، لیکن نواز شریف نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا، وہ اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جو عمرہ نہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، NOC نہیں دیا گیا، وہ بھی ان کے اسی مسلسل رویے سے خائف ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔ جو افغان طالبان نے اپنی ایک ڈائریکٹ کھڑکی کھول لی ہے امریکہ کے ساتھ، اس کی تفصیل سن لیں، پھر بات کریں گے کہ جو سعودی عرب میں کیا سلوک ہوا ہے میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، جو افغان وزیر خارجہ ہیں ملا امیر خان متقی، ان کی سربراہی میں افغان وفد کے اور امریکی وفد کے درمیان اہم مذاکرات ہوئے ہیں، ایک قیدی کے تبادلے کے حوالے سے۔ جو امریکی قیدی ہے اس کا نام ہے جارج گلیزمین۔ یہ جو جارج گلیزمین ہے وہ 2 سال سے افغان طالبان کی قید میں تھے، اور افغان طالبان ان کے بدلے میں کچھ اپنے قیدی رہا کروانا چاہ رہے تھے، مسلسل ان کا یہ مطالبہ تھا سابق جو بائیڈن حکومت ہے اس سے، لیکن امریکی اس پر تیار نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن اب ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر اور موجودہ حکومت اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک نئی کھڑکی کھولنے کے حوالے سے افغان طالبان نے ایک بڑا زوردار فیصلہ کیا، اور اس فیصلے میں جو ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں اور بڑے اہم امریکی سفارتکار ہیں، اور جو عمران خان کی رہائی کے انتہائی پرجوش علمبردار بھی ہیں اور اس حوالے سے اکثر ٹویٹ بھی کرتے رہتے ہیں، جناب زلمے خلیل زاد، ان کی سربراہی میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ وہی زلمے خلیل زاد ہیں جنہوں نے عمران خان اور جنرل فیض حمید کی مدد سے، تعاون سے افغان طالبان کے ساتھ دوحہ مذاکرات کیے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی ناظرین جو ان کا اس خطے کی سیاست میں دوبارہ ایکٹیو ہونا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بہاف پہ، وہ عمران خان کے لیے، PTI کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے۔ اور جارج گلیزمین کی جو رہائی ہے
وہ بھی ایک بڑا سمجھ لیں کہ ایک اہم واقعہ ہے، ایک چونکا دینے والا واقعہ ہے، اور افغان طالبان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ عالمی تنہائی کا شکار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے افغانستان کے خلاف جو سرجیکل اسٹرائک کرنے کی حمایت سے پاکستان کو انکار کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے سپورٹر ہیں۔ اور اب جو زلم خلیل زاد نے اہم مذاکرات کیے اور کامیاب اپنا بندہ لے کر واپس چلے گئے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ان کے معاملات درست ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے $36 ملین کا ایک پیکج دیا ہے افغان طالبان کی حکومت کو کہ وہ جو پاکستانی جو قبائلی ہیں، جو وزیرستان سے گئے ہوئے ہیں، محسود قبائل ہیں، وزیر قبائل ہیں، یا جو دیگر ہیں، اور جو آپریشن ضرب عضب کے دوران یہاں سے پناہ گزین ہو کر افغانستان میں چلے گئے تھے، لیکن پاکستان کے ساتھ جو قریبی افغانستان کے صوبے ہیں جن میں خوست ہے، پکتیا ہے، پکتیکا ہے، وہاں وہ آباد تھے۔ لیکن پاکستان کو یہ شکایت ہے، اس کے خدشات ہیں، اس کے پاس اس چیز کے ثبوت ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں کے پاس، کہ جو ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، انہوں نے ان قبائل کو ہیومن شیلڈ بنایا ہوا ہے اپنے لیے، اور پھر وہ یہاں سے، یعنی چونکہ وہ سرحد کے قریبی علاقوں میں یہ ہزاروں کی تعداد میں پناہ گزین آباد ہیں، تو وہ ان میں جا کر گم ہو جاتے ہیں، اور پھر رات کی تاریکی میں انہی میں سے نکل کر اچانک پاکستان کی سرحد پر آ کر سرحد پار کرتے ہیں اور دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ پاکستان کا بڑے عرصے سے یہ مطالبہ تھا کہ انہیں شمالی افغانستان میں، وسطی افغانستان میں یا مغربی افغانستان میں شفٹ کر دیا جائے، لیکن چونکہ یہ پختون ہیں تو یہ مشرقی مغربی افغانستان میں یا وسطی افغانستان میں یا شمالی افغانستان میں ان کو شفٹ کرنا اس لیے خطرناک ہے وہاں کے، کیونکہ وہ ازبک، تاجک اور ہزارہ قبائل کے علاقے ہیں، تو یہ جو پشتون ہیں، پختون ہیں، وہ ان علاقوں میں جا کر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل یہ نکالا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اور خود افغانستان کی حکومت نے کہ انہیں غزنی میں ٹرانسفر کر دیا جائے، جو پاکستانی سرحد سے کچھ فاصلے پر ہے، کافی فاصلے پر ہے۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے $36 ملین کی ایک سپورٹ فنڈ دیا متحدہ عرب امارات کی حکومت نے، اور اس فنڈ سے ہزاروں طالبان کو غزنی میں منتقل، ہزاروں ان پاکستانی قبائلیوں کو جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے یا ٹی ٹی پی کے سے متعلقہ قبائل سے ہے، ان کو خوست سے، پکتیا سے، پکتیکا سے، جو پاکستانی سرحد کے قریبی علاقے ہیں، وہاں سے غزنی میں مستقل بنیادوں پر آباد کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو حکومت ہے متحدہ عرب امارات کی اور سعودی عرب کی، اس کا موقف یہ ہے کہ اس تمام پاکستانی سرحد کے قریب جتنے بھی اس طرح کے قبائل آباد ہیں جن کے بارے میں پاکستان کو یہ خدشات ہیں کہ ٹی ٹی پی والے دہشت گردوں کو اس آبادی کی سپورٹ حاصل ہے، وہ تمام پناہ گزینوں کی آبادیاں یہاں سے پاکستان کی سرحد سے 100، 200، 300 کلومیٹر دور منتقل کر دی جائیں، تاکہ پاکستان کے خدشات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور اگر پھر ویران علاقے سے وہ لوگ آ کر پاکستان میں ایکٹیویٹی کریں گے، دہشت گردی کریں گے، تو ویران علاقے میں ان کو نشانہ بنانا بھی آسان ہوگا، پھر اس سے بڑے پیمانے پر کولیٹرل ڈیمیج بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر آبادی نہیں ہوگی، تو پھر اس پر افغان حکومت کو بھی شاید اتنا اعتراض نہ ہو، کیونکہ جب یہ پناہ گزینوں کی بستی میں وہ لوگ چھپ جاتے ہیں، پھر پاکستان کی فوج وہاں پر کارروائی کرتی ہے، تو وہاں پر خواتین، بچے، بوڑھے وہ بھی نشانہ بنتے ہیں، جس پر پھر افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ سخت احتجاج کرتی ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ کوشش ہر حکومت کر رہی ہے، پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، کہ یہ معاملہ امن و امان کے ساتھ حل ہو جائے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ اگلے مراحل میں کہاں تک جاتا ہے۔ لیکن یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آج جو ملاقات ہوئی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی، اور اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے، جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی شریک تھے۔
ذرائع تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز شریف وہ بھی شریک تھیں، لیکن جو تصویر جاری کی گئی ہے اس میں محترمہ مریم نواز شریف نظر نہیں آ رہی۔ تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس آپریشن کی جو افغانستان میں اور ایران میں پاکستان کرنا چاہ رہا ہے اس حوالے سے سعودی عرب سے بھی حمایت کے لیے کہا گیا، لیکن سعودی عرب نے حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی خطے کے حالات بھی خراب ہیں، دنیا کے حالات بھی کشیدہ ہیں، ان حالات میں ہم کوئی ایک نیا محاذ جنگ کھولنے کی حمایت نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ کچھ صبر و تحمل سے کام لیں، اپنے ملک کے اندر جتنی بھی آپ کارروائی کرنا چاہتے ہیں کارروائی کریں، لیکن آپ سرحد پار نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ سرحد پار کرنے کی نوبت نہ آئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ گیم ناکام ہونے کے بعد پھر میاں شہباز شریف نے یہ پتہ ڈالا کہ جناب ابھی چونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ کرنا ہے اور اس دوران خطے کے معاملات بھی زیر بحث آئیں گے، سعودی عرب میں جب انہوں نے دورہ کرنا ہے تو اس دوران پھر آپ ہمارا بھی خیال رکھیں۔ بظاہر انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کا خیال رکھیں، لیکن اصل مطلب ان کا یہی تھا کہ جو فارم 47 والی حکومت ہے، میاں شہباز شریف کی جو سرکار ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں انہوں نے کوئی واضح یقین دہانی نہیں کروائی۔ یہ ہم پہلے بھی خبر دے چکے ہیں کہ 1000 ارب ڈالر کی جو سعودی سرمایہ کاری ہے امریکہ میں، اس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ دورہ کرنے کے لیے جلد آئیں گے اپریل میں سعودی عرب، اور اس دوران خطے کے ممالک کے حوالے سے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے اور جو دیگر معاملات ہیں خاص طور پر جو مشرق وسطیٰ کے معاملات ہیں، غزہ کے معاملات ہیں، یمن کے معاملات ہیں، فلسطین کے معاملات ہیں، اسرائیل کے معاملات ہیں، اس حوالے سے بھی جو اہم فیصلے ہوں گے، ڈسکشن ہوگی، اور بائیڈن کی جو باقیات ہیں ہمارے خطے میں خاص طور پر جو شہباز حکومت ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پورا ایک پلان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی بائیڈن حکومت نے اپنے پنجے گاڑے تھے وہ ساری باقیات انہوں نے ختم کرنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ تو انہیں یقین دہانی نہیں ملی، لیکن جب ٹرمپ آئیں گے سعودی عرب میں تو وہ اس وقت پھر سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلطان انہیں کیا ریکمینڈ کرتے ہیں یا وہ خود اپنی طرف سے کیا ایسی ڈیوٹی لگانے کے لیے آتے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان کے حوالے سے کہ وہ اس ایجنڈے کو مکمل کر کے امریکہ کو سے تعاون کریں۔ تو اب اس میں اگر وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ اور جو 8 فروری کے انتخابات کے حقیقی مینڈیٹ کی بحالی کا معاملہ ہے وہ بھی ٹرمپ کی ان مطالبات میں شامل ہو سکتا ہے جو وہ سعودی عرب آتے ہوئے ایک فہرست بنا کر لائیں گے مطالبات کی۔ اور اسی حوالے سے شہباز شریف نے آج درخواست کی ان سے کہ آپ مہربانی کریں اور جب ٹرمپ یہاں پر تشریف لائیں تو ان سے ہمارے حق میں یا ہمارے لیے بات کریں، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ انہیں یقین دہانی نہیں مل سکی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔